बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 16 मार्च और दिन है मंडे का। 3 खबरें आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूंगा जी। पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या सुहेल आफरीदी या इमरान खान साहब की जो बहनें हैं ना, जो इस वक्त खामोश हैं, इस खामोशी के पीछे एक बहुत बड़ा जो तूफान है ना, वो छुपा हुआ है। ईद के बाद क्या होने जा रहा है, ये खामोशी क्यों है या पुरस्रार खामोशी क्यों है, इसके पीछे रीजन क्या है, एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा जी। दूसरी इंपॉर्टेंट खबर यह है कि इस चुनतखब हुकूमत का जो बुरा वक्त है या उल्टी गिनती शुरू हो गई है। इमरान खान साहब के हवाले से ये खबरें सामने आ रही हैं जी कि डील्स की ऑफर की जा रही हैं, पस पर्दा जो मुज़ाकरात हैं, जो कोशिशें हैं वो चल रही हैं। बल्कि अब तो मामलात यहाँ तक पहुँच गए हैं कि टीवी स्क्रीन्स के ऊपर बैठकर इमरान खान साहब की रिहाई की जो तारीख है वो तक दी जा रही है। ये मामला क्या है जी? अचानक सी जो तब्दीली है वो कैसे आई, इस पर भी कुछ आम तरीन तफसीलात आपके साथ में शेयर करूंगा। और इसके अलावा तीसरी इंपॉर्टेंट खबर अमेरिका ईरान जंग के हवाले से है। ईरान ने पहली मरतबा ना सिर्फ अमेरिका को बयानिए की जंग में हराया है, बल्कि जो इक्तसादी या माशी जंग इस वक्त ईरान ने छेड़ी हुई है, या जो एक इक्तसादी तौर पर, माशी तौर पर ईरान ने अमेरिका को पकड़ा हुआ है ना, इस दायरे को मजीद बढ़ाने का जो फैसला है ना वो किया जा रहा है। इस पर कुछ आम तरीन तफसीलात हैं वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। और सदर ट्रंप जो हैं वो इस चीज को देखते हुए अब बाकायदा तौर पर मिन्नत तरलों और अपने इत्तेहादियों को धमकियां देने पर आ गए हैं कि हमारी मदद की जाए वरना ईरान हमें खा जाएगा। ये मामला क्या है जी, इस पर भी कुछ आम तरीन तफसीलात हैं वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। तो आगाज नाज़रीन इसी खबर से करते हैं जी, अमेरिका और ईरान जंग के हवाले से। तो खबर कुछ यूं है जी कि ईरान ने एक रास्ता बंद किया था आबनाए हरम्स का, और यहां से कोई भी जो बहरी जहाज है या जो तेल ले जाने वाला जहाज है, इसे गुजरने की जो इजाजत थी वो नहीं थी। इस पर पहले अमेरिका की जानिब से बड़ी जो धमकियां हैं वो सामने आई कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हमने जो बहरिया है वो तबाह कर दिए, ईरान की कोई खतरा नहीं है। लेकिन सूरत हाल असल में ये निकली कि अमेरिका का जो अपना बहरी बेड़ा था इब्राहिम लिंकन, जिसको वो इसके करीब लेकर आया था, और जो शुरू में 300 किलोमीटर वो जो बहरी बेड़ा था वो इससे फासले पर था, उसे 1000 से भी ज्यादा किलोमीटर अब फासले पर वो जा चुका है। यानी कि उसको ये खदशा है जी कि कहीं ईरान हमें ही तबाह ना कर दे, हमारे ऊपर ही मिसाइल ना छोड़ दे, तो हम यहाँ से दूर जो है वो भाग जाते हैं। और दूसरी तरफ अमेरिका जो है वो अपनाए हरम्स को खुलवाने के लिए अपने इत्तेहादियों से मुसलसल राब्ते करके उसके लिए उनसे मदद तलब कर रहा है। चीन से राब्ते किए जा रहे हैं, जापान से राब्ते किए जा रहे हैं, लेकिन किसी भी दर से या कोई भी जो दरवाजा है जहां पर ट्रंप इस वक्त जा रहा है उसे इनकार ही मिल रहा है। एक तो ट्रंप के साथ इस मरतबा यह हुआ कि बयानिए की जंग वो हार गया है, उसके अपने इत्तेहादी और पूरी दुनिया इस वक्त ये कह रही है कि ईरान के ऊपर ये हमला नहीं किया जाना चाहिए था। यहां तक कि उसकी अपनी जो अवाम है ना वो उसके खिलाफ हो गई है, उसके अपने जो टीवी चैनल्स हैं, अपने जो सहाफ़ी हैं वो उसके ऊपर तनकीद कर रहे हैं। और वहां पर भी सूरत हाल ये बन गई है जी कि वो अपने ही सहाफ़ियों को तड़ियां लगा रहा है और धमकियां दे रहा है जी कि आप मेरे खिलाफ जो रिपोर्टिंग है वो ना करें। बहरहाल जी अब इस दायरा कार को ईरान ने बढ़ाने का जो फैसला है वो किया है। अब आप सोचें कि सिर्फ अपनाए हरम्स बंद करने से अमेरिका की जो हालत है वो ईरान ने ये कर दी है, तो अब बाबुल मंदीब और दूसरा अल-फजेर पोर्ट जो है इसकी तरफ भी ईरान बढ़ रहा है। और ये सोचा जा रहा है जी कि यहां पर भी चूंकि ईरान का मुकम्मल कंट्रोल है, और अगर इसे भी बंद कर दिया जाता है तो जो मईशत है ना, खाली 20% ऑयल की जो तेल जो तरसील है वो मुतासिर हुई है, तो उससे अमेरिका जो है वो पूरी दुनिया में इस वक्त मिन्नत तरले कर रहा है। तो ये जो मजीद 2 रास्ते हैं ना, अगर ये भी अमेरिका ये भी ईरान की जानिब से बंद कर दिए जाते हैं, जिसके हवाले से प्लानिंग इस वक्त ईरान की तरफ से जो है वो की जा रही है और इस दायरे को बढ़ाने का फैसला जो है वो किया जा रहा है, तो फिर तो मतलब है कि वो दिन दूर नहीं होगा। आप देखेंगे या तो ये होगा कि अमेरिका मुकम्मल तौर पर चढ़ दौड़ेगा ईरान पर, उसका भी ईरान वेट कर रहा है कि ठीक है आप आए और चढ़ दौड़े, और उससे नुकसान ये होगा कि ये जो फिर जंग है ना, ईरान जो है वो फिर खलीजी ममालिक के भी जो तेल की तनसीबात है उनको तबाह कर देगा, तो फिर तो पूरी दुनिया की जो मईशत है ना वो धड़ाम से करके गिर जाएगी। बहरहाल अगर ये 2 रास्ते भी बंद कर देता है तो जो तेल की कीमतें हैं ना वो आप देखेंगे कि 1-2 दिनों के अंदर $250 फी बैरल के करीब पहुंच जाएंगी। और अभी भी अगर ये जंग जो है वो जारी रहती है
ہفتہ دو ہفتہ مزید یہ چلتی ہے تو اس صورت میں بھی یہ ہوگا کہ جو آئل کی قیمت ہے وہ 150 سے 200 ڈالر فی بیرل جو ہے وہ پہنچ جائے گی، جو کہ کوئی بھی کنٹری اس وقت افورڈ نہیں کر سکتا. ان کی جو معیشتیں ہیں وہ تباہی کی قریب چلی جائیں گی. تو پہلی مرتبہ اس طرح سے ہوا ہے جی کہ ایک تو امریکہ بیانیے کی جنگ ہار رہا ہے، اور دوسرے نمبر پر ایران یہ نہیں کر رہا کہ ان سے کوئی مطلب ہے کہ کوئی بڑے پیمانے کے اوپر فوجی جنگ لڑا ہے. ایران صرف اس ٹائم پہ یہ کر رہا ہے کہ وہ اپنا دفاع کر رہا ہے، اور دوسرے نمبر پر اس نے جہاں سے پکڑا ہے نا وہ معاشی اقتصادی طور پر پکڑا ہے، اور یہ جو راستے بند کیے ہیں اور اس جنگ کو جو پھیلایا اور اس دائرے کو اب پھیلانے کے حوالے سے سوچ رہا ہے نا، اس نے بنیادی طور پر امریکہ کو ہلا کر رکھ دیا ہے. اور آپ ڈر اور خوف دیکھیں کہ وہ امریکہ جو کہتا تھا جی کہ میں تو آپ کو پروٹیکٹ کروں گا ایران کے حملوں سے، اس کی اپنی حالت یہ ہے کہ جو بحری بیڑا ایران کے قریب 300 کلومیٹر قریب تھا وہ 1000 کلومیٹر سے بھی دور جا پہنچا کہ کہیں ایران کے جو میزائل ہیں وہ ہمیں ہٹ نہ کر دیں. اور دوسری طرف جی ابنائے حرم سے اس وقت کوئی بھی جو جہاز ہے وہ گزر نہیں پا رہا. بہرحال پاکستان کے حوالے سے آج کی ایک بڑی خبر آپ کو دیتا چلوں کہ پاکستان کے ایک یا دو جہاز جو ہیں وہ اسی راستے سے گزر کر کراچی پورٹ پہنچے ہیں، اور اس کی ریزن یہ ہے کہ ایران کی جانب سے جو اجازت تھی وہ دی گئی تھی. اور اب جی امریکہ کی ٹرمپ کی صورتحال یہ ہے کہ اپنے اتحادیوں سے جو مدد ہے وہ اس کی جانب سے طلب کی جا رہی ہے، اور باقاعدہ طور پر اپنے اتحادیوں کو وہ تڑیاں بھی لگا رہا ہے، دھمکیاں بھی دے رہا ہے کہ اگر آپ نے ہماری مدد نہ کی، ہماری مدد کو آپ نہ آئے تو پھر آپ کے ساتھ برا ہوگا. اور جو نیٹو اتحاد ہے اس اتحاد کے حوالے سے بھی ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ اس اتحاد کے لیے بھی اچھا یہ نہیں ہوگا. پھر اسی طرح سے جو چین ہے، چین سے بھی وہ گزارشات کر رہا ہے جی کہ آپ اپنا حرم کا جو راستہ ہے وہ کھلوائیں ہمارے ساتھ مل کر، اور اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو پھر جو دورہ چین میں نے پریزیڈنٹ شی جن پنگ سے ملاقات کرنی تھی وہ جو دورہ پھر میرا وہ میں کینسل کر دوں گا. تو اب یہاں تک جو امریکہ ہے وہ پہنچ چکا ہے. نیکسٹ خبر جی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے. خبر کچھ یوں ہے جی کہ سب سے پہلے محمد مالک جو ہیں ان کی جانب سے یہ خبر دی گئی جس میں انہوں نے یہ کہا جی کہ پاکستان تحریک انصاف کو عمران خان صاحب کو فائنل ایک جو آفر ہے وہ کی گئی ہے، اور اس آفر میں عمران خان صاحب سے یہ کہا گیا جی کہ آپ اگر ڈیل دے دیتے ہیں، ہمارے ساتھ ڈیل کر لیتے ہیں تو پھر کیا ہوگا جی کہ کچھ مہینوں میں آپ کے جو کیسز ہیں ان میں آپ کو ریلیف ملنا شروع ہو جائے گا، اور 1 سال پہلے ہم جو الیکشن ہے وہ کروا دیں گے، نئے الیکشن کمیشن جو ہے وہ بھی مل کر ہم لگاتے ہیں، اور آپ کے مشورے سے جو چیزیں ہیں وہ پھر ہم آگے لے کر چلیں گے، لیکن آپ نے خاموش جو ہے وہ رہنا، ہمارے اوپر جو تنقید ہے وہ نہیں کرنی. بہرحال جی عمران خان صاحب کی طرف سے اس کا جو جواب ہے وہ ایبسولوٹلی ناٹ کی صورت میں ہے. عمران خان صاحب اپنے اصول اور اپنے نظریے کے اوپر کسی صورت کمپرومائز یا ڈیل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور عمران خان صاحب یہ بھی سمجھ چکے ہیں کہ یہ جو ڈیل یا اس قسم کی جو باتیں کر رہے ہیں نا یہ صرف اور صرف ایک ٹریپ بھی ہے یا دانا بھی ہے جو کہ اگر چگ لیا گیا تو اس صورت میں کیا ہوگا جی کہ آپ دیکھیں گے کہ عمران خان صاحب اگر صرف ایک درخواست ہی دے دینا میڈیکل گراؤنڈ کے اوپر کہ مجھے ریلیف جو ہے وہ دیا جائے، تو اس درخواست کے اوپر یہ ایسا پروپیگنڈا کیا جائے گا کہ دیکھیں یہ بھی نواز شریف کی طرح عمران خان صاحب جو ہیں وہ بھی NRO مانگ رہے ہیں، تو یہ اس انتظار میں بیٹھیں کہ کوئی ایک چیز خالی عمران خان صاحب کی طرف سے آ جائے. بہرحال عمران خان صاحب کی طرف سے ایسی کوئی چیز ابھی تک نہیں آئی، نہ ہی آنے کا کوئی امکان ہے، اور عمران خان صاحب کی جانب سے یہ کلیئر کیا گیا کہ ساری زندگی جیل میں بیٹھا رہوں گا لیکن کسی قسم کی جو ڈیل ہے وہ نہیں کروں گا. یہاں تک بھی کہا گیا جی کہ حکومت کو بھی ظاہر سی بات ہے پھر جلدی ختم کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد آپ کو جو الیکشنز ہیں وہ ہو جائیں گے، فری اینڈ فیئر الیکشنز ہو جائیں گے، اور اس میں کچھ بیرونی جو گارنٹیز ہیں وہ بھی آ جائیں گی. لیکن عمران خان صاحب کی جانب سے کسی صورت کوئی ڈیل دینے سے جو انکار ہے وہ کیا گیا ہے، بلکہ اب یہاں تک بھی آ رہا ہے جی کہ ٹی وی چینلز کے اوپر بیٹھ کر جو ماہر علم نجوم کے کچھ لوگ ہیں جی وہ یہ باتیں کر رہے ہیں کہ اگر کوئی ڈیل ہو جاتی ہے، کوئی بریک تھرو ہو جاتا ہے تو 23 اپریل کی جو تاریخ ہے، 23 اپریل تک جو تاریخیں ہیں جی، یا 23 اپریل کی جو تاریخ ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے. عمران خان صاحب کی جو رہائی ہے وہ ہو سکتی ہے. ظاہر سی بات ہے اس طرح کے لوگ جب ٹی وی چینلز کے اوپر بیٹھ کر اگر یہ باتیں کر رہے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ مطلب واقعی کوئی علم جو نجوم ہے اس میں ہی یہ باتیں کی جا رہی ہیں. ظاہر سی بات ہے اٹھنا بیٹھنا بھی اس طرح سے ہوتا ہے، یا جس طرح سے ٹی وی چینلز مطلب ہے کہ جو ان کی پالیسیز ہوتی ہیں جس طرح سے ان کو کنٹرول چلایا جاتا ہے، تو یہ کیسے یقین کر لیا جائے کہ یہ جو ٹی وی چینلز ہوتے ہیں یا ٹی وی چینلز کے اوپر یہ جو شو چل رہے ہیں یا یہ جو لوگ اس قسم کی جو باتیں ہیں وہ کر رہے ہیں عمران خان صاحب کے حوالے سے تو وہ کنٹرولڈ نہیں ہوں گی. تو بہرحال جی جو بھی ہے ایک پیغام دے دیا گیا کہ عمران خان صاحب آپ کی جو رہائی ہے
وہ ہو سکتی ہے 23 تاریخ تک آپ کی جو رہائی ہے وہ ہو سکتی ہے. آپ کے تارے جو ہیں وہ بڑے عروج پر ہیں, صرف آپ جو ڈیل ہے وہ ہمیں دے دیں, اتنا ہی آپ کر لیں کہ آپ خاموش جو ہے وہ ہو جائیں, ہمارے اوپر کوئی جو تنقید ہے وہ آپ نہ کریں. بنیادی طور پر ایک فیس سیونگ عمران خان صاحب سے مانگی جا رہی ہے, اور اس کی ایک ریزن یہ بھی ہے کہ اگر اسی طرح سے ہی حالات مسلسل آگے چلتے رہے تو کیا ہوگا, یہ جو سسٹم ہے نا وہ سسٹین نہیں کر سکے گا. اور ان کو یہ معلوم ہے کہ اگر یہ سسٹم خود سے گرا اور عمران خان صاحب میرٹ پر باہر آ گئے اور حکومت میں عمران خان صاحب آ گئے نا, اور عمران خان صاحب سے یہ ڈیل نہ ہوئی کہ وہ خاموش رہیں گے, تو عمران خان صاحب نے باہر تو آنا ہے, یہ سسٹم سسٹین نہیں کر پائے گا, تو پھر ہماری خیر نہیں, پھر ہماری شامت آنی ہے. تو اس سے بہتر یہی ہے کہ ابھی کسی طرح سے دباؤ ڈال کر عمران خان صاحب سے اس حد تک تو جو ڈیل ہے وہ لے لی جائے, کیونکہ عالمی سطح پر جو صورتحال اس وقت بگڑتی جا رہی ہے, اسی طرح سے انٹرنلی جو سپورٹ ہے وہ نہیں ہے, عوام ہمارے ساتھ نہیں ہے, اور اوپر سے پاکستان تحریک انصاف جو ہے خاص طور پر سہیل آفریدی جو ہیں, انہوں نے یہ جو بڑی اناؤنسمنٹ کر دی ہے کہ عید کے بعد دمادم مست کلندر ہونے جا رہا ہے. اور ابھی آپ دیکھ بھی رہے ہوں گے کہ جب سے رمضان مبارک کا آغاز ہوا ہے تو سہیل آفریدی ہوں یا بہنیں ہوں, ان کی جانب سے ذرا خاموشی ہے. ہاں, ایک انٹرویو سامنے آیا تھا نورین صاحبہ کا, عمران خان صاحب کی جو بہن ہے, اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ ان کی خام خیالی ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں کسی طرح سے ان کو کوئی جو ڈیل ہے وہ دے دیں گے. عمران خان کوئی جو ڈیل ہے وہ ان کو نہیں دینے والے. تو بہرحال جی, جو خاموشی ہے اس پر لوگ بہت سارے سوال کر رہے تھے کہ آخر یہ جو خاموشی ہے وہ کیوں ہے, اس کے پیچھے کیا وجہ ہے. ایک تو ظاہر سی بات ہے پس پردہ جو کچھ مذاکرات ہیں, جو معاملات ہیں وہ چل رہے ہیں, اور دوسری طرف سہیل آفریدی کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا ہے, یہ ایون کہ اپنی جو لیڈرشپ ہے اس کو بھی بتایا گیا ہے کہ ٹھیک ہے آپ عید تک اگر کوئی بریک تھرو کروا لیتے ہیں تو ٹھیک ہے, نہیں تو عید کے بعد دمادم مست کلندر ہونے جا رہا ہے. اور یہ جو خاموشی ہے, اس خاموشی کے پیچھے ایک بڑا جو طوفان ہے وہ چھپا ہوا ہے, اور طوفان یہ ہے کہ خاموشی کے ساتھ جو تیاریاں ہیں وہ کی جا رہی ہیں. کل سہیل آفریدی نے ایک پریس کانفرنس بھی کی, اس پریس کانفرنس میں کچھ اشارے ان کی جانب سے دیے گئے, جن میں سہیل آفریدی کی جانب سے یہ بتایا گیا جی کہ ہم اپنی جو تیاریاں ہیں وہ کر رہے ہیں, جو ڈرافٹ ہے عمران خان رہائی فورس کے حوالے سے وہ ہم کمپلیشن کی طرف جا رہے ہیں, اور جب کمپلیٹ ہو جائے گا, مکمل ہو جائے گا, تو میڈیا کے سامنے بھی رکھ دیا جائے گا. اور آزادی یا موت والا جو کنٹینر ہے وہ بھی نکلنے جا رہا ہے عید کے بعد. بلکہ پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ جو بہت زیادہ ڈیوائیڈڈ بھی تھی, ان میں سے 70-80% جو لوگ ہیں وہ بھی اب اس بات کے اوپر متفق ہو چکے ہیں جی کہ یہی ٹائم ہے, اس ٹائم میں ہی اگر حکومت کے اوپر دباؤ ڈالا جائے تو یہ سب سے بہتر ٹائم اس وجہ سے بھی ہوگا کیونکہ ایک تو اوورآل عالمی جو صورتحال چل رہی ہے اور انٹرنل جو صورتحال چل رہی ہے, تو دس از دا بیسٹ ٹائم. اور اسی وجہ سے ہی یہ جو فیصلہ ہے وہ کیا جا رہا ہے. اور 4-5 لاکھ افراد کا سہیل آفریدی جو ہے وہ دعویٰ کر رہے ہیں جی کہ اتنے جو لاکھ لوگ ہیں وہ ان کی جانب سے نکالے جائیں گے, اور بالفرض اگر اتنے لوگ نکال لیے جاتے ہیں تو پھر اس حکومت کا جو تختہ ہے نا وہ الٹنا ہی الٹنا ہے. اتنے سارے لوگوں کو آپ نہیں روک سکیں گے. اوپر سے سہیل آفریدی کی جانب سے جو اناؤنسمنٹس کی جا رہی ہیں کہ اس مرتبہ ہم مکمل تیاری کے ساتھ آئیں گے, اور ہم پلان اے بی سی ڈی کے ساتھ آئیں گے. یہ نہیں ہوگا کہ علی مین گنڈا پور ڈی چوک میں آ کر خود بڑا اضلاع پھلانگ کر واپس پشاور چلے گئے, تو پیچھے جو عوام تھی, جو کارکنان تھے وہ اکیلے تھے, انہیں کچھ معلوم نہیں تھا, ڈائریکشن لیس تھے کہ اب کرنا تو کرنا کیا ہے. تو سہیل آفریدی چونکہ خود اس کو لیڈ کریں گے, اور سہیل آفریدی نے یہ بھی اعلان کیا ہوا ہے جی کہ تمام نتائج بھگتنے کے لیے بھی میں تیار ہوں, حکومت کا کوئی غم نہیں, حکومت جاتی ہے تو جائے. اصل میں عوام نے جو ہمیں مینڈیٹ دیا ہے, اور عوام جو مجھ سے سوال بھی پوچھتی ہے وہ عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے ہے, تو آزادی یا موت والا جو کنٹینر ہے وہ ضرور نکلے گا. اور سہیل آفریدی اگر لیڈ کرتے ہوئے یہاں پر آتے ہیں تو صورتحال اس طرح سے بھی ڈیفرنٹ ہوگی کہ علی امین گنڈا پور ثابت نہیں ہوں گے سہیل آفریدی, اور لیڈ فرام دا فرنٹ کریں گے, کوئی 12 اضلاع پھلانگ کر نہیں جائیں گے. اور سہیل آفریدی جب آئیں گے تو اس میں ظاہر سی بات ہے ایک کلیئر مائنڈ سیٹ کے ساتھ وہ آئیں گے, اور اس حکومت کے اوپر جو دباؤ ہے وہ بڑھائیں گے. تو یہ جی پاکستان تحریک انصاف جو اس وقت خاموش تھی, اس کے پیچھے کچھ ریزنز تھی. باقی محمد مالک کی جانب سے یہ جو انکشاف کیا گیا نا کہ عمران خان صاحب کو ڈیلز کی جا رہی ہیں, اور کہا جا رہا ہے کہ پھر آپ کے جو کیسز ہیں وہ بھی آہستہ آہستہ ریلیف ملے گا ان میں, تو اس کا مطلب یہی ہے کہ عمران خان صاحب کے اوپر جو کیسز ہیں نا وہ سارے سیاسی نوعیت کے ہیں, اور اسی وجہ سے تو یہ اعتراف کیا جا رہا ہے کہ ریلیف بلا کیسے مل جائے گا. اگر میرٹ کے اوپر آپ کیسز لڑے ہیں تو لگائیں, آج عمران خان صاحب کے کیسز کیوں نہیں لگائے جا رہے ہیں, میرٹ کے اوپر لگائیں کیسز, اور سنیں عمران خان صاحب کو ویسے ہی اس میں ریلیف مل جائے گا. لیکن ظاہر سی بات ہے یہ بات از خود اس چیز کا ثبوت ہے کہ عمران خان صاحب کے اوپر سیاسی نوعیت کو جو کیسز ہیں سیاسی انتقام کا نشانہ بنانے کے لیے, اور عمران خان صاحب کو جیل کے اندر رکھنے کے لیے یہ جو کیسز ہیں اور یہ جو سزائیں ہیں وہ دی گئی ہیں. تو یہ جی آج کچھ عام ترین تفصیلات ہیں, اس حوالے سے مزید جو بھی ہوتا ہے آپ سب چیزیں شیئر کرتے رہیں گے جی. رائے کا اثر کیجیے گا. آج کے ولاگ سے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.